अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। जनाब, आज के ब्लॉग में मैं 3 से 4 अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सबसे पहली खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद खान साहब ने अडयाला से इस तहरीक का ऐलान किया था और इसकी जिम्मेदारियाँ दी थी उमर अयूब खान साहब को और साथ ही साथ जिम्मेदारियाँ दी थी जुनैद अकबर साहब को, और ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस तहरीक को लीड करते हुए आगे लेकर चलें। लेकिन ये जो डायरेक्शन दी थी खान साहब ने, इस डायरेक्शन पर आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है ये खबर आपको देंगे। गंडापुर साहब का वो बयान जो इस वक्त पार्टी के लिए बड़ा मसला बना हुआ है उस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है वो आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के हवाले से है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ किया गया और ये जो मुहिम चलाई जा रही है इस पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की और यहाँ पर नारेबाजी की गई और ये कहना था इन तमाम पाकिस्तानी निगरान अमरीकियों का कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती हो और जो मैंडेट की चोरी है वो बहाल हो, दिया जाए लोगों को उनका मैंडेट जिन्होंने वोट डाला था और वही हुकूमत हो जिसको अवाम ने चूज़ किया है अपने हक़ राय दही के ज़रिए। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ वो जो एक बात की जा रही थी कि आर्मी चीफ साहब को बुलाया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुसूसी तौर पर दावतनामा उनको भेजा है और वो जो परेड होने जा रही है 250वीं जो उनकी एक सेलिब्रेशन है उसमें ख़ास तौर पर दावत दी गई है, तो उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन सामने आई है अमरीकी जरीदे की जानिब से, द इकोनॉमिस्ट की जानिब से, वो बात करेंगे हम। और तीसरी खबर जो है वो ईरान और इसराइल जंग के हवाले से। इस जंग के अंदर जहाँ पर इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर और वो ये समझा था कि यहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा और वो ये चाहता है नेतन्याहू कि हाँ, वो ये क्लेम कर रहा है और बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान ने बना लिया अपने आप को एटॉमिक पार, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब कोई दूसरा इस्लामी मुल्क एटॉमिक पार बने। लेकिन ऐसे में ईरान ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। ईरान क्या करने जा रहा है और इसके साथ साथ दूसरे मुल्क जब अब ईरान के साथ एंगेज हो रहे हैं, दूसरे इस्लामी मुल्क, तो ये भी एक बहुत बड़ी अहम खबर है और खित्ते के लिए खुशाइंद भी है। कौन से मुल्क हैं जिन्होंने राब्ता किया ईरानी क़यादत से और आगे चलकर मिल बैठकर उन्होंने क्या चीज़ें डिसाइड करने के हवाले से डिस्कशन की है, ये आज के व्लॉग में शामिल होगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। हम सब जानते हैं कि गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद की जो एक एहतजाज है, जो धरना है, उसको लीड किया। बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी और गंडापुर साहब हमेशा ये कहते थे कि जब भी गोली लगेगी या जब भी हालात ख़राब होंगे, मामलात होंगे, तो कारकुनों में सबसे पहले मैं आगे होऊंगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं और तारीख गवाह है कि जब वहाँ पर शेलिंग हुई, गोलियाँ चली कारकुनान के ऊपर, तो गंडापुर साहब अपनी गाड़ी में बैठकर गायब हो गए, बुशरा बीबी गायब हो गई और फिर वो पहाड़ियों में निकल गए। फिर हालात ख़राब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मामलात बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट हो गए और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सोचा कि चलो ठीक है, अब मुज़ाकरात करते हैं, निगोशिएट करते हैं। खान साहब ने गो हेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, ये लोग बैठे, लेकिन उन मुज़ाकरात से भी कुछ निकला नहीं, कोई खातिर खां नतीजा नहीं निकला। उसके बाद अब खान साहब ने दोबारा ये कहा है और पार्टी क़यादत को ये कहा है कि आप पूरी तहरीक का ऐलान भी करें, आगाज़ भी करें, उसकी तैयारियाँ भी करें। और ऐसे में जब जुनैद अकबर साहब, उमर अयूब साहब, इन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये क़यादत ऐसा कर भी रही है, तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ये बात करते हैं और ये बयान देते हुए नज़र आते हैं कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब हम जब निकलेंगे, अब जब हम एहतजाज करेंगे, तो ऐसे में अगर हम पर गोलियाँ चलती हैं तो फिर हम भी गोलियाँ मारेंगे, हम भी गोलियाँ ठोकेंगे। मतलब उनका ये कहना था अपने कारकुनों से खिताब के दौरान कि अगर गोली चली तो गोली का जवाब फिर गोली से ही दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तो यही क्लेम करती हुई नज़र आ रही है। सानिया 9 मई की बात हुई है, उसके बाद जिस एहतजाज की मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद वाले, वो ये कहती है कि हम तो पुरअमन लोग हैं, हमारे हाथ में तो डंडे भी नहीं होते, हमारे हाथ में तो गन्स भी नहीं होती, पिस्तौल भी नहीं होती, तो हम तो निहत्ते लोग होते हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे होते हैं। हुकूमत को ज़रूरत क्या है हमारे ऊपर शेलिंग करने की, हुकूमत को ज़रूरत क्या है हमारे ऊपर अटैक करने की, गोलियां चलाने की। और ऐसे में जब उस वक्त बहुत से कारकुनान शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, तो उस वक्त जो पार्टी क़यादत है, गंडापुर साहब खुसूसी तौर पर वहाँ से गायब हो गए थे और वहाँ पर पीछे कारकुनों का कोई पुरसाने हाल नहीं था कि अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है और करना क्या है। लेकिन उसके बाद
اب جو گنڈاپور صاحب کا یہ بیان جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں، یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. ان کو بہت سوچ سمجھ کر بیان دینے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر ایسے وقت میں جب خان صاحب جیل سے اکثر و بیشتر اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. خان صاحب کو ان کے نام معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل جاوید صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان کے نام معلوم ہے لیکن لے نہیں سکتا. کیوں نہیں لے سکتے بھائی؟ اگر کچھ لوگ آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کا جو امیج ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، جو کہ آلریڈی کافی ڈسٹروائے ہو گیا ہے کچھ مشوروں کی وجہ سے، خان صاحب کو دیے جانے والے جو ڈینجرس قسم کے مشورے تھے اور ان پر خان صاحب نے عمل بھی کیا، اور کچھ لوگ ان کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوئے جو وقت نے بتایا، جو وقت نے ثابت کیا. تو ایسے میں اگر گنڈاپور صاحب ایسے حالات میں اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیں گے تو پھر یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کیا چاہتے ہیں. ابھی تو آپ کو یہ پورٹرے کرنے کی ضرورت تھی اور دنیا کو، پاکستان کو، پوری عسکری قومی قیادت کو، سیاسی قیادت کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم اگر نکلیں گے تو ہم مکمل طور پر پرامن ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی آپ احتجاج کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں، آپ کو پرامن ہی رہنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر اگر آپ کارکنوں کو ایک جلسے کے دوران یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہم لے کر جائیں گے اسلحہ اور اس کے بعد اگر ہم پر گولی چلے گی تو پھر گولی کا جواب گولی سے دیں گے، ہم ٹھوک دیں گے وہاں پر، تو آگے سے لوگ بھی تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے احکامات کے مطابق وہاں پر اسلحہ لے کر جائیں گے اور اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے نہیں. کیونکہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل ہے، وہ جیل میں ہیں، سزائیں بھگت رہی ہے. کچھ جرمدار ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے اور کچھ پر نہیں بھی ہوا، ابھی ان کے ٹرائلز چل رہے ہیں، اور خود خان صاحب بھی جیل میں ہیں. لیکن جو لوگ باہر ہیں ان کو ذرا عقل و ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. آپ اس وقت اس نازک موڑ پر، مرحلے پر کھڑے ہیں جب خان صاحب جیل میں ہیں، باہر کی لیڈرشپ کو پتہ کچھ نہیں چلتا. علیمہ خان صاحبہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، باہر بیرسٹر گوہر صاحب آ کر کوئی اور بات کر دیتے ہیں، اور ایک جگہ پر آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کے اندر ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں. بشرا بی بی بھی بیچ میں آئی تھی ایک ایپیسوڈ میں، لیکن پھر وہ پردہ اسکرین سے ہٹ گئیں. تو ایسی سچویشن میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس پارٹی کے لیے، اور جو پارٹی کے اگینسٹ لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ظاہری طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ ان کا نقصان چاہتے ہیں، ان کے حق میں ہیں بیسیکلی. جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نیگیٹو باتیں دیتے ہوئے بالکل بھی ہچکچاتے نہیں ہیں، بہتر ہے کہ ان کو نام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو خود ہی پتہ ہے کہ وہ کون سے نام ہیں. تو لہٰذا جب آپ جوش خطابت میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت سی باتیں، لیکن وہ باتیں کبھی کبھی بہت دور نکل جاتی ہیں اور ان کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسی میسیجز، ایسی باتیں، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے پارٹی لیڈرشپ کو. اور گنڈاپور صاحب کا کردار جو ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں. خیبر پختونخوا ان کو مل گیا، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ابھی تک اپنے وہ کسی بھی کام کو، اپنی کسی بھی صلاحیت کو اپنے کسی بھی اینگل سے منوا نہیں پائے ہیں. شیڈی کریکٹر ہمیشہ ان کا رہتا ہے. اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب گنڈاپور صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن ایسے شخص کے ساتھ ہمدردی یا سپورٹ کیسے ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے جب وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ بیان دیتا ہے؟ خان صاحب تو ایسے کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ گنز لے کے نکل جائیں، گولی چلتی ہے تو گولی چلائیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. اور پھر ایک بات، جو آپ کی جو مخالف پارٹیز ہیں، خود پی ایم ایل این، یہ دوسری جماعتیں تو نہیں، خیر پی ایم ایل این یہ خصوصی طور پہ کہتی ہیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. تو آپ اس طرح کے بیانات دے کر اس بیان کے اوپر ان کے سٹیمپ کرنا چاہتے ہیں کیا؟ آپ نے اس داغ کو، اس امیج کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، یا اس کو زیادہ گہرا کرنا ہے اور بڑا کرنا ہے، پرومیننٹ کرنا ہے؟ تو یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. پھر لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اعتماد کس پر کریں. بیرسٹر گوہر صاحب پر کریں، علی امین گنڈاپور صاحب پر کریں، کس پر بات کریں، کس پر اعتماد کریں، اور پھر وہ اپنے گھروں سے نکلیں. تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور کارکنان کے لیے بھی، اور خود یہ مشکلات پیدا کرنے والے بھی پی ٹی آئی ہوتی ہے اپنے لیے ہمیشہ.
کوئی باہر سے آ کے مشکلات پیدا نہیں کرتا. تو یہ رہی بات پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جناب دوسری خبر جو آرمی چیف کے حوالے سے تھی, فیلڈ مارشل کے حوالے سے تھی, دورہ امریکہ کے حوالے سے تھی, اس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی گھٹیا قسم کی کیمپین کا آغاز کیا گیا. آپ کو احتجاج کرنا ہے آپ کریں, دنیا بھر میں حق ہوتا ہے, لیکن وہ جو کیمپین جو بسوں پہ, جو ٹرکوں پر, جو بل بورڈز پر, جو پینافلیکسز پر, جو LEDs پر کی گئی, وہ بہت ہی خطرناک تھی اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کو اپنے باہر کے ملک بیٹھ کر, بیرونی ملک بیٹھ کر, کسی اور ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کے امیج کو, اگر اس میں 19-20 فرق بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس کو پورا کر کے اچھا دکھانا ہوتا ہے. لیکن کیا کیجئے جی, پاکستان تحریک انصاف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف امریکہ اور پاکستان تحریک انصاف لندن وہ خود ہی ایک پیج پر نہیں ہے. ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ جانا کس طرف ہے. یہاں بات ہوتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لو, ان سے رابطہ کر لو, کسی طریقے سے ان کو بنا لو, اور وہاں بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کے خلاف کیمپین چل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب کو بلایا گیا تھا پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے, خیر وہاں سے بھی ایک خاص طور پر پریس ریلیز آتی ہے کہ ہم نے آفیشیلی انوائٹ نہیں کیا تھا اور ان ایونٹس کے لیے نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ ملاقاتیں کسی اور اینگل سے شیڈیولڈ ہیں. اس میں ہو سکتی ہے اسٹریٹجک بات چیت بھی ہو سکتی ہے, آرمی کے حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, لیکن خصوصی طور پر پریڈ میں شرکت کے حوالے سے کوئی انویٹیشن نہیں دیا گیا. اس کی کلیریفیکیشن اس پوسٹ میں, اس خبر میں ہو جاتی ہے جو شائع کی گئی ہے. لیکن جو کیمپین کی گئی ہے اس کو ہمیشہ ڈسکریج ہی کرنا چاہیے. اپنی افواج کا, اپنے لوگوں کا مورال ہمیشہ ہائی کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, نہ کہ خراب کرنا چاہیے, ڈسٹروائے کرنا چاہیے, وچ از ویری ڈینجرس. کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا, خاص طور پر جو باہر کے ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بیرون ملک مقیم لوگ ہیں, وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پاکستان آنا ہے, پتہ نہیں کہ نہیں آنا, ان کو ان تمام چیزوں کی ہیٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. جتنا ڈینجرس ٹریک پر آپ چلتے جائیں گے اتنے نقصانات کے, اتنے نقصان کے جو پرسنٹیج ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی. تو یہ بہت سوچ سمجھ کر کیمپینز کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اگر آپ اینٹائی آرمی, اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی پاکستان نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, جس کو خان صاحب میرے خیال سے اب خود بھی ڈسکریج کریں گے, کیونکہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں بار بار. دوسرے رہنما بھی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرویوز کے اندر, بات چیت کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور ہمیں ان کو رپیٹ نہیں کرنا. دین وائی یو آر ڈوئنگ دس, آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے واضح طور پر. ایک بات تو طے ہو گئی ہے. لیکن ایک غلطی یہاں پر پاکستان والوں سے ہوتی ہے, PTI والوں سے, کہ وہ اسے اعلان لا تعلقی, اظہار لا تعلقی بھی نہیں کرتے. یہ کنفیوژن ابھی تک برقرار ہے. اس کے لیے کسی نے ابھی کوئی کلیریفیکیشن دی نہیں ہے کہ اس پر کوئی وضاحت آئے, یا ہمیں بتایا جائے, یا ہمیں سمجھایا جائے کہ بھئی ایسا ہو کیوں رہا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم بات کرتے ہیں ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے, جس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایران جو ہے پے در پہ حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر, اور اسرائیل کی تباہی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے, اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, چاہے وہ امریکہ کا ہو, چاہے وہ کینیڈا کا ہو, چاہے وہ ترکی کا ہو, چاہے وہ سعودیہ عرب کا ہو. تمام ممالک کے میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور اچھی چیز جو اس پورے اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران کی جو عسکری طاقت ہے, جو ایران کی جوہری طاقت ہے, جو ایران نے اتنے سالوں میں خود کو بلڈ کیا ہے, وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح کسی ملک کے اندر اس کی حدود میں داخل ہو کر ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تو نیتن یاہو کو جو ہزیمت ملی ہے, جو شکست ملی ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا, آگے پلان کس طرح سے کرنا ہے. آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا ایسی صورتحال میں. اور ایران اس وقت فل فلیج موڈ میں ہے کہ اگر اسرائیل اس کو ایک لمبی جنگ لے کر جاتا ہے, جس طرح سے اس نے غزہ پر مسلط کی تھی, تو وہ بالکل اس کو کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی کریں گے. پھر ہمارے پاس رینج ہے میزائلز کی, بیلسٹک میزائل وہ بھیج رہا ہے, سپرسونک ہائپرسونک میزائل بھیج رہا ہے وہ, جس کے سامنے اسرائیل اس وقت زیرو ہو چکا ہے. وہ ان کو روک نہیں پا رہا, اور ان کے ٹارگٹس کو بہت ہی پریسائزلی ہٹ کیا جا رہا ہے. آل دو کہ وہ سارے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی تباہی ہو رہی ہے. تل ابیب میں تباہی ہو رہی ہے, دوسرے شہروں میں تباہی ہو رہی ہے.
تو اس کے اوپر اب ایران سے رابطہ کیا ہے سعودی قیادت نے، محمد بن سلمان نے خود، اور ترکیہ کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا، طیب اردوان کی جانب سے بھی، اور بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے ان تمام رہنماؤں کے درمیان. اور ایک طرح سے سعودی عرب نے بھی اپنی فل سپورٹ ایران کو شو کر دی ہے، ترکیہ بھی ساتھ ہے اس کے. اب جب یہ تینوں ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، تینوں برادر اسلامی ممالک، تو یہ بھی بڑا خطرے کی بات ہے. اور ہمارے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسلامی ممالک سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے اسلامی ممالک کو، اور وہ یہ مان رہے ہیں محمد بن سلمان کہ ایران کے ساتھ غلط ہوا، نیتن یاہو نے غلط کیا، اسرائیل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایسے میں فل سپورٹ ایم بی ایس کی بھی شامل ہے، رجب طیب اردوان صاحب کی شامل ہے. مذاکرات جو اس سے پہلے ہونے جا رہے تھے اس کے اوپر ایران نے نو بول دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں کسی بھی طور پر نہیں بیٹھے گا. جس طریقے سے جس ٹریک پر اسرائیل اس جنگ کو لے کر جانا چاہ رہا ہے، جس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے، ایران اسی لیول پر اس کو لے کے جائے گا. 3 جہاز F-35 جو اس وقت تک اسرائیل کے تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ اسرائیل کے لیے جو ہے شرم کا مقام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے لیے کارما بھی ہو رہا ہے جو وہ غازہ میں فلسطین میں کر رہا تھا لوگوں کے لیے. اب جب اس کی اپنی عوام اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور اس جنگ کو، اس کی شدت کو اور حدت کو محسوس کر رہی ہے، اس کی تکلیف کو، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کسی ملک کے اوپر جب آپ اٹیک کرتے ہیں، سویلینز پر حملے کرتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا اور لگتا کیسے ہے. جناب یہ آج کی ساری اہم خبریں تھیں، اور ریپ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک کو لازمی دیا کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.